मैं आज जिस शख्सियत के साथ रूबरू हूँ वह जवाहर लाल यूनिवर्सिटी, जो कि हिंदुस्तान के अजीम और नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, में एक शोबा के सदर हैं और पिछले 25 सालों से तदरीसी खिदमात अंजाम भी दे रहे हैं। मौसूफ बैनुल अक़वामी सतह पर तकरीबन 25 मुल्कों का दौरा कर चुके हैं, मसलन अमरीका, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, सऊदी अरबिया, इमारात वगैरह शामिल है। मौसूफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए अरबी, अंग्रेजी और हिंदी में ट्रांसलेशन भी करते हैं। 2012 में सदर जमहूरिया के हाथों इनाम भी पा चुके हैं, यानी मौसूफ अवार्ड याफ्ता शख्सियत के मालिक भी हैं। और फिलहाल सऊदी अरब के किंग सलमान ग्लोबल एकेडमी फॉर अरबिक लैंग्वेज के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मेंबर भी हैं। सेंटर ऑफ अरबिक एंड अफ्रीकी स्टडीज JNU के दूसरी बार सदर बने हैं और 3 बैनुल अक़वामी मुजल्लद के एडिटर इन चीफ भी हैं। मेरी मुराद प्रोफेसर मुजीबुर रहमान साहब से हैं। आज हम लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वक्त की अहम ज़रूरत क्या है और ख़ासकर नौजवानान और नई नस्लों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपको तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी हो रही है कि इन्होंने मुझे दावत दी और वक्त की अहम ज़रूरत यहाँ के लोगों के लिए क्या है इस मसले पर बात करने के लिए। तो मेरे बारे में इन्होंने कुछ कहा भी है आप लोगों से। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से अभी मुंसलिक हूँ। बहैसियत उस्ताद लगभग 25 साल से मैं वहाँ से वाबस्ता हूँ। उससे पहले वहाँ का तालिब इल्म था और अगर यूँ कहें कि मैं पिछले 32-33 साल से उस इदारे से वाबस्ता हूँ और उस इदारे से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मुल्क की सतह पे, कौमी सतह पे और बैनुल अक़वामी सतह पे जो मसाइल हैं और उन मसाइल को किस तरह से देखा जाए, उनकी तहलील और तज्ज़िया किस तरह से पेश किया जाए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने वालों का एक अलग ही नज़रिया होता है। तो उम्मीद है इस मौजू के ऊपर वक्त की अहम ज़रूरत क्या है, और मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करूँगा। जो मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है वहाँ के लोगों के लिए, सबसे अहम ज़रूरत क्या है, मैं उस पर बात करूँगा। तो आइए सबसे पहले आते हैं कि हम एक आलमी मंजरनामा देखते हैं। आपको पता है कि 200 से ज़्यादा तकरीबन मुल्क हैं पूरी दुनिया में। कुछ ममालिक हैं जो बहुत तरक्की याफ्ता हैं, जैसे अमेरिका, आपने नाम सुना होगा। यूरोप के सारे ममालिक हैं वो बहुत ही तरक्की याफ्ता हैं, वो तकरीबन पिछले 200 साल से काफ़ी एडवांस्ड हैं। और हम एशिया की बात करें तो एशिया में आपने चीन का नाम सुना होगा, जापान का नाम सुना होगा। ये भी बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। ये अगरचे एशिया में लगते हैं लेकिन यहाँ तरक्की का मेयार बहुत ज़्यादा है। फिर हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा ख़ित्ता जो है अरब ममालिक का है, जहाँ पर दौलत की फरावानी है। वहाँ पर आपको सब कुछ, सारी चीज़ें, मादी चीज़ें, टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ पर एक अलग माहौल है। तो आलमी सतह पर अगर हम देखेंगे, हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, ये दौर है इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन का। इससे पहले जितने भी रेवोल्यूशंस आए वो अलग अलग उनकी खासियत थी। अभी क्या है, दुनिया की सारी ताकतें, सारे मुल्क ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास सारी मालूमात हो, हर चीज़ की मालूमात हो, चाहे वो चाँद की मालूमात हो, चाहे वो मर्रिख की मालूमात हो, चाहे वो कायनात की मालूमात हो, चाहे वो जितने भी गैलेक्सीज़ हैं, कहकशां हैं, उनकी मालूमात हो, वो हमारे पास मालूमात हो और सबसे ज़्यादा मालूमात हो, और हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त में इन मालूमात को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें। दोस्तों, हम आजकल जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, इसको डिजिटल एज भी कहा जाता है। डिजिटल एज का मतलब जो भी मालूमात है, उन मालूमात को डिजिट्स के ज़रिए बरक़ी रफ्तार से एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाया जाता है। आज अगर अमेरिका में कुछ हो रहा है तो हम यहाँ बैठ के वो चीज़ अपने वीडियो में, अपने टीवी में, अपने मोबाइल में हम देख सकते हैं। तो ये जो ट्रांसमिट होता है, ये मालूमात को वीडियो और ऑडियो की शक्ल में जाता है, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये भेजा जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के मैदान में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली हो रही है। हर साल इतनी ज़्यादा तरक्की हो रही है और हर मुल्क ये कोशिश करता है कि इस टेक्नोलॉजी को और बेहतर करें और बेहतर करें और बेहतर करें। कल अगर कोई कैमरा 20 GB का था, 20 मेगापिक्सल का था, तो एक साल में मालूम हुआ 50 मेगापिक्सल का हो जाता है और उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी बेहतर हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया एक रेस में लगी हुई है, एक दौड़ में लगी हुई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के मैदान में हम तरक्की हासिल करें और वो कुछ कर दिखाएं जो दूसरे लोग न कर पाएँ। अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा वसाइल हैं, तो हम देखते हैं कि उन वसाइल का इस्तेमाल करके वो
آئے دن نت نئی ٹیکنالوجیز وہ استعمال کر رہے ہیں. ان کے پاس بہت بڑے بڑے سائنسی ادارے ہیں جو دن رات ریسرچ کر رہے ہیں. آپ نے ناسا کا نام سنا ہوگا جو دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور جو آسمان اور اسپیس کے اوپر وہ ریسرچ کرتا ہے. اور ان کی جو یونیورسٹیز ہیں یا ان کے جو تحقیقی ادارے ہیں وہ اربوں خربوں روپے خرچ کر کے وہ نئی نئی چیز وہ ایجاد کر رہے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ترقی یافتہ دنیا اتنا خرچ کر رہی ہے, وہ اتنا آگے ہے, لیکن وہ اس سے مطمئن نہیں ہے, وہ اور آگے جانا چاہتے ہیں. اب ہم نہیں جانتے کہ اگلے 10 سالوں میں دنیا کی شکل کیا ہوگی. کیا ہر انسان کے پاس کوئی ایک مشین ہوگی اڑنے کے لیے؟ ممکن ہے, کیونکہ یہ لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں تیسری دنیا کی طرح جس میں ہم لوگ جی رہے ہیں. جو ہماری دنیا ہندوستان ہے یہ ایشیا میں لگتا ہے, اور یہ تیسری دنیا جس کو تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں اس کا حصہ ہے. ہندوستان نے بھی کافی ترقی کی ہے. اگر آپ ہندوستان کے بڑے شہروں میں جائیں, دلی میں جائیں, ممبئی میں جائیں, کولکتہ میں جائیں, بنگلور میں جائیں, تو آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ یہاں بھی کتنی ترقی ہو گئی ہے. میٹروز ہیں, تیز رفتار چلنے والی کاریں ہیں, بسیں ہیں, اور طرح طرح کی جو ہے نئی نئی چیزیں ہیں, اور ہم کو ایسا لگے گا کہ ہم دوسری دنیا میں آ گئے. لیکن ہندوستان میں جو ترقی کا معیار ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ تو بہت ترقی یافتہ ہیں, یا کچھ طبقے تو بہت ترقی یافتہ ہیں, اور کچھ ابھی بہت بنیادی زندگی گزار رہے ہیں جو گاؤں میں ہیں, ان کو نہیں معلوم ہے. تو یہ گیپ بہت زیادہ ہے. میں اس لیے کیوں کہہ رہا ہوں, اگرچہ ہم لوگ موبائل کا استعمال کرتے ہیں, ٹی وی کا استعمال کرتے ہیں, ہمیں دنیا کی چیزیں معلوم ہوتی ہیں, لیکن دنیا میں اصل میں ہو کیا رہا ہے, کتنی تبدیلی آ رہی ہے, اور اس تبدیلی کے پیچھے کیا ہے ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اس ساری تبدیلی کے پیچھے جو چیز ہے وہ ہے بہترین تعلیم. بہترین تعلیم کا مطلب اگر آپ امریکہ کی بات کریں, یورپ کی بات کریں, آسٹریلیا کی بات کریں, وہاں کے نوجوان جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بہت ایڈوانس ہوتی ہے. وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو, ہم نے صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, ہر فیلڈ میں ان کو اچھے سے اچھی تعلیم ہوتی ہے, اور جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اس پہ ان کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ میدان میں آتے ہیں تو اور زیادہ وہ ترقی کرتے ہیں, اور زیادہ نئی نئی چیزیں وہ لا پاتے ہیں. لیکن ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں پر بہت کمزوری ہے, بہت پچھڑا پن ہے. ہمارے یہاں کے لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اب آپ سوچئے, ایک آدمی جو امریکہ میں رہتا ہے, یورپ میں رہتا ہے, یہاں تک ہندوستان میں بھی رہتا ہے, وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ کل کو وہ چاند پہ جائے گا. چاند پہ کیسے جائے گا؟ 3 دن کے سفر میں وہ چاند پہ چلا جائے گا. یہاں تک لوگ مریخ, جو کہ یہاں سے کروڑوں کروڑ میل پہ ہے, وہاں پر لوگ جانے کی بات کر رہے ہیں, اور یہاں ہمارے یہاں کا آدمی جو ہے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. کتنا فرق ہے, آپ سمجھ رہے ہیں؟ اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ یہاں اور مریخ میں ہے. یہ فرق کیوں آیا؟ کیونکہ ہم نے تعلیم کو اگنور کیا. یہ ترقی بڑھتی جائے گی, اور جو ترقی کی رفتار ہے وہ بڑھتی جائے گی, لوگ آگے بڑھتے جائیں گے, اور ہم وہیں پر رہیں گے, ہم پیچھے ہوتے جائیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جو ترقی یافتہ لوگ ہیں ان کی جو مشینیں ہیں وہ ہمارے ذہنوں پہ قبضہ کر لیں گی, اور قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے. انہوں نے ان مشینوں کے ذریعے یہ ہمارے اوپر حکم چلاتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہے, جو ہمارے پاس موبائل ہے, یہ موبائل ہماری ہر چیز کو وہ ریکارڈ کرتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس آدمی کے رجحانات کیا ہیں, اور جو بھی ہمارے فیصلے ہوتے ہیں وہ ان کے ذریعے گورن ہوتے ہیں, کیونکہ پاس وہ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے وہ ہمیں وہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ذریعے وہ سرکاروں کو بھی چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی لیے ہمارا معیار تھوڑا بہتر ہو, ہم تھوڑا آگے بڑھیں. وہاں نہ تک صحیح, اگر وہ اس مقام پر جو پہنچے ہیں اس کی شروعات انہوں نے 300 سال پہلے کی ہے. آج اگر ہم شروعات کریں گے تو کم سے کم ہماری آنے والی جو نسل ہے, آنے والی جو پیڑھی ہے وہ تو سمجھدار ہوگی. اور ترقی کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ ترقی کس کو کہتے ہیں, ترقی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہترین موبائل ہے 50,000 روپے کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے یا بہت شاندار بنگلو ہے. ترقی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایجوکیٹڈ ہیں, آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں, اور آپ اس کے ذریعے دنیا کو سمجھ سکیں. دنیا کس طرف جا رہی ہے, کیسے بدل رہی ہے, کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں, جو حالات پیش آ رہے ہیں ان کے پیچھے کون لوگ ہیں. اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ پائیں گے, ان کا تجزیہ کر پائیں گے, تو آپ ترقی یافتہ ہیں. بے شک اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو آپ کی مالی حالت بھی بہتر ہوگی, کیونکہ آپ بہتر نوکری کریں گے, آپ بہتر بزنس کریں گے, جو بھی کام کریں گے آپ بہتر کریں گے.
تو آپ کی مادی حالت، آپ کی فکری حالت، آپ کی معاشی حالت، آپ کی ثقافتی حالت اور اس کا معیار ان لوگوں سے کافی بہتر ہوگا جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو اسی لیے میں ہمیشہ یہی سوچتا رہتا ہوں کہ کس طرح سے ہم اپنے علاقے کو، ہم جس سیمانچل کے علاقے سے آتے ہیں جو بہت ہی پچھڑا ہوا ہے، یہاں اگرچہ سڑکیں اچھی ہیں، کافی لوگ آگے بڑھ گئے، پیسے والے ہو گئے، لیکن 90% جو یہاں کی جنتا ہے وہ ابھی بھی بہت پیچھے ہے. وہ نئی دلی سے پیچھے ہے، وہ پٹنہ سے پیچھے ہے، یہاں تک کہ کٹیہار شہر یا کشن گنج شہر سے پیچھے ہے، کیونکہ ہماری آبادی کہاں رہتی ہے؟ گاؤں میں رہتی ہے. اور اس بڑی آبادی کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے اور لوگوں کے ساتھ کی برابری ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم کیسے کریں؟ اس لیے سب سے پہلے اس بات کا احساس ہونا ضروری ہے کہ ہمارے اندر کمی کیا ہے. اگر آپ کو یہ احساس نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ مچھلی بھات کھا کے آپ رات میں سو کے بہت خوش ہیں، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کہ آپ کو کس چیز کی کمی ہے، آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے، تو اب آپ سے کیا بات کی جائے؟ ترقی کا ایک واحد راستہ جو ہے، آگے بڑھنے کا واحد راستہ وہ کیا ہے؟ وہ تعلیم ہے. اور قرآن نے کتنی مرتبہ زور دے کے کہا گیا ہے، اللہ سے کون لوگ ڈرتے ہیں؟ ان کے بندوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، جو لوگ نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے، برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر بالکل نہیں ہو سکتے. آپ نے دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی اس امت کے اوپر جو بالکل جاہل تھی، اس میں کوئی بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اللہ کی وحی آپ پر نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے اور صحابہ کی محنت سے کیا ہوا؟ یہ سارے کے سارے لوگ بہت جلد تعلیم یافتہ بن گئے اور 100 سال کے اندر وہ پوری دنیا پہ حکمراں کرنے لگے. کیوں؟ تعلیم کے ذریعے. ان کے پاس جب علم آ گیا تو انہوں نے پوری دنیا کی جو نالج ہے انہوں نے اپنے عربی زبان میں منتقل کر لیا. پھر نت نئی ایجادات کرنے لگے. 300 سال کے اندر یہ ہو گیا کہ عرب لوگ پوری دنیا پہ حکومت کرنے لگے اور لگ بھگ 700-800 سال تک انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ حکومت کی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مسلمان سب سے زیادہ تعلیم یافتہ تھے، سب سے زیادہ سائنٹسٹ تھے، سب سے زیادہ تجزیہ کار تھے، سب سے زیادہ چیزوں کو سمجھنے والے تھے، چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو، چاہے وہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، زبان ہو، ادب ہو، ثقافت ہو، آسمان ہو، فلکیات ہو، اسٹرونومی ہو، کوئی بھی سبجیکٹ لے لیجئے، میڈیسن ہو، انجینئرنگ ہو، میتھمیٹکس ہو، کوئی بھی ایسا میدان نہیں تھا جس میں دنیا کے جو سب سے بڑے بڑے جو سائنٹسٹ تھے وہ نہیں تھے. یہ کیسے ہوا؟ تعلیم کے ذریعے ممکن ہوا. اس لیے آج کے دور میں جب ہم سب چیز دیکھ رہے ہیں، سب چیز محسوس کر رہے ہیں، اگر ہم اس بات کا احساس نہیں کریں گے کہ ہمارا ہر بچہ ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، ہر بچے کو بنیادی تعلیم ملنی چاہیے. اور اگر آپ والدین ہیں، اگر آپ اپنے بچے کو نہیں پڑھاتے ہیں تو آپ دنیا کا سب سے بڑا جرم کرتے ہیں. آپ کو بچہ پیدا کرنا یہ آپ کی ذمہ داری صرف نہیں ہے. بچہ آتا ہے اللہ کے توفیق سے آتا ہے، اس کی مہربانی سے آتا ہے، لیکن چونکہ آپ کے گھر آتا ہے اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پڑھائی کا آپ خیال رکھیں، اس کو بہتر سے بہتر تعلیم دیں. پہلے تو اس کو بنیادی تعلیم دیں، اسکول میں ڈالیں، آپ مدرسے میں بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن جہاں بھی اس کو تعلیم دیں بہتر سے بہتر تعلیم دیں. جس دن آپ کے اندر یہ احساس آ جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ اگلے 15 سال میں یہاں کی کایا پلٹ جائے گی. اب آپ سوچیے کسی گاؤں کے اندر اگر 1000 کی آبادی ہے، اس میں ہر بچہ اگر پڑھا لکھا ہو جائے، وہ اس گاؤں کی کایا پلٹ ہو جائے گی. آپ نے کیرلا کا نام سنا ہوگا. کیرلا ہندوستان کا سب سے ایڈوانسڈ راجیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں 100% آبادی ہے، وہاں کی عورتیں پڑھی لکھی ہیں، وہاں پر صحت کا معیار بہتر ہے، ساری سویدھائیں وہاں ملتی ہیں کیونکہ وہاں کے لوگ جاگروک ہیں، پڑھے لکھے ہیں. یہ سب ممکن ہوا کیونکہ ان کے اندر تعلیم آئی. تو میرے دوستوں، پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، میں یہ کہوں گا وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں. نہ صرف تعلیم بلکہ اچھی تعلیم. یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں اچھی تعلیم نہیں ہے. اگر اسکول ہے تو بہت اچھے اسکول نہیں ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ کے علاقے میں جو سب سے اچھا اسکول ہو، چاہے پرائیویٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کو اس کے لیے زمین بھی بیچنا پڑے، لیکن آپ اپنے بچے کو تعلیم ضرور دلائیں. اور یہ جو دیکھا جاتا ہے کہ ہر سال ہم زمین خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، بچہ چاہے ہمارا پڑھے، کھیت میں کام کرے، یہ بہت ہی جاہلانہ سوچ ہے. جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے وہ بچہ آپ کے لیے کبھی بھی دعا نہیں کرے گا. آپ اس کے لیے زمینیں چھوڑ کے جائیں گے کیونکہ آپ نے اس کو تعلیم نہیں دی.
جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور جس کو آپ نے تعلیم دی وہ کیا کریں گے؟ آپ کے لیے دعا کریں گے. میرے والد نے مجھے پڑھایا، تو جب بھی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں پہلے اپنے والدین کے لیے اٹھاتا ہوں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ تعلیم کی بدولت ہوا. جو لوگ دعا نہیں کرتے اپنے والدین کے لیے وہ ناشکر گزار ہیں. وہ نہ صرف اپنے والدین کے ناشکر گزار ہیں بلکہ اللہ کے بھی ناشکر گزار ہیں، کیونکہ یہ تعلیم کا ہی فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ والدین کے ہمارے اوپر کیا کیا احسانات ہیں، کیا کیا مہربانیاں ہیں. تو اس لیے نہ صرف اپنے بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری لیجیے بلکہ اس فکر کو عام کیجیے، اس احساس کو عام کیجیے کہ آپ کی گلی، آپ کا محلہ، آپ کا پڑوس، وہاں کوئی بچہ کھیلتا ہوا نظر نہیں آئے، بلکہ وہ اسکول جائے، مدرسہ جائے، تاکہ اگلے 15-20 سال کے اندر ہمارا پورا علاقہ 100% ایجوکیٹڈ ہو جائے. جب 100% ایجوکیٹڈ ہو جائے گا، انہی میں سے کچھ لوگ ایسے نکلیں گے جو ڈاکٹر عبدالکلام بنیں گے، یا پھر ایسے بنیں گے جو ستیہ نڈیلا بنیں گے، یا کچھ بھی بن سکتے ہیں. یہ معمولی بچے تھے، معمولی اسکولوں سے نکلے ہوئے، لیکن ان کے اندر ایک لگن تھی کہ ہمیں بہتر کرنا ہے، اور انہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ انہوں نے کام کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کبھی بھی اس آدمی کے عمل کو برباد نہیں کرتا جو کہ اچھا کام کرتا، محنت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو محنت ہی سب کچھ ہے. ہم جتنی محنت کریں گے اتنا ہم کو پھل ملے گا. ہم کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اس میں جتنا کھاد ڈالیں گے، جتنا پانی ڈالیں گے، جتنا اس میں ہم وقت لگائیں گے، اتنے فصل بہتر ہوگی. اسی طرح سے اگر ہم اپنی نسل کو بنانے کے لیے جتنی محنت کریں گے اس سے ہماری نسل بہتر ہوگی. صرف اسکول بھیج دینا کافی نہیں ہے. آپ کو ایز اے پیرنٹ، ایز اے گارجین مانیٹر کرنا ہوگا کہ آپ کو بچہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، اچھی تربیت حاصل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. آپ دیکھیں گے آپ شہروں میں دیکھیں گے آج کل لوگ اتنے حساس ہیں، اتنے کانشیس ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کے کہ اگر بچہ کامیاب ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ ان کو دنیا کی ساری پراپرٹی مل گئی. حقیقت تو یہ ہے، وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ ہمارے اندر وہ احساس ہو کہ ہم اپنے بچے کو برباد نہیں ہونے دیں گے. ہمارا بچہ کام کرنے دلی، پنجاب، ہریانہ نہیں جائے گا. ہمارے بچے کا حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، اچھی تعلیم حاصل کرے، سماج میں کچھ بنے، سماج کی خدمت کرے، اپنی کمیونٹی کی خدمت کرے. کب کر پائے گا؟ جب اس کے اندر یہ احساس ہوگا. یہ احساس کب آئے گا؟ جب اس کے اندر تعلیم ہوگی، اچھی تعلیم ہوگی. اسی لیے میں کہتا ہوں دولت حاصل کرنا ٹھیک ہے، انسان کے پاس دولت ہونی چاہیے، لیکن وہ ہمارا مد نظر نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم صحیح راستہ اپنائیں گے تو دولت بھی آئے گی، عزت بھی آئے گی، شہرت بھی آئے گی. لیکن کب؟ جب ہمارے پاس اچھی کوالٹی ایجوکیشن ہوگی، بہتر تعلیم ہوگی، ہمارے پاس اچھے ادارے ہوں گے. میں اس ایک ادارے میں بیٹھا ہوں ریڈینٹ میں، یہاں پر بہت اچھی تعلیم ہوتی ہے فارماسیوٹیکلس کی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ادارہ اور ترقی کرے. اس طرح ہمیں ادارے بنانے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ باحیثیت ہیں وہ چھوٹے چھوٹے اسکول بنائیں، چاہے 10 بچے کا ہی صحیح، 20 بچے کا ہی صحیح. تو آپ جو اس میں پیسے لگا رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، بخدا میں بتا رہا ہوں اس سے بڑا انویسٹمنٹ کچھ بھی نہیں. آج ہر گلی میں، ہر محلے میں اسکول کھولنے کی ضرورت ہے. اگر سرکاری اسکول کام نہیں کر رہے ہیں تو جو لوگ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جو ایسا نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں 1 گھنٹہ نکالیں، ہفتے میں 1 گھنٹہ، ہفتے میں 2 گھنٹہ جائیں، کسی سلم والے کو پڑھائیں، کسی اس کو پڑھائیں جو کہ اسکول سے محروم رہ گیا ہے. یہ احساس جاگوزی ہونا چاہیے، ہمارے اندر گھر کر جانا چاہیے. ایک جنون، ایک مشن کے طور پر آنا چاہیے کہ تعلیم تعلیم تعلیم. اور پھر آپ دیکھنا ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنی تھی، اس نے کتنے لوگوں کو فیض پہنچایا. ایک جامعہ ملیہ بنا تھا، اس نے کتنے ہمارے مسلم کمیونٹی کے لوگوں کو ڈاکٹر، انجینئر اور سائنٹسٹ بنایا، کتنے لوگوں کو اپ گریڈ کیا. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اسکول جو گاؤں محلے میں کام کر رہے ہیں، ان کا جو کردار ہے آپ دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگوں کو امپاور کر رہے ہیں. ہماری بیٹیوں کو پڑھانے کی بہت ضرورت ہے. اس کو اگنور نہ کریں، صرف بیٹے پڑھیں بیٹا نہ پڑھیں، نہیں، دونوں کو تعلیم، یکساں تعلیم دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر بیٹیاں ہماری تعلیم یافتہ نہیں ہوں گی تو ہماری نسلیں خراب ہو جائیں گی. ایک آپ اہل خانہ کو آپ پڑھا دیجئے، ایک بیٹی کو پڑھا دیجئے، دیکھیے اس کی اگلی نسل خود بخود وہ جو ہے تربیت یافتہ ہو جائے گی، کیونکہ ماں کو زیادہ احساس ہوتا ہے، بچوں کی مستقبل کی فکر ہوتی ہے. تو اوور آل جو میں یہ کہنا چاہوں، میرا جو پیغام ہے یہاں کے لوگوں کے لیے، جو لوگ بھی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اپنے اندر یہ احساس لائیے. اس سے پہلے
کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور اللہ تعالی ہم سے پوچھیں کہ بتاؤ جب تمہارے اندر یہ احساس تھا کہ سماج کو اس دلدل سے نکالنے کی تمہارے اندر تھوڑی بہت بھی شکت تھی، تم نے کیا کیا؟ میں جو اپنا کام کر رہا ہوں، میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اگر کسی ایک کا بھی اگر دل بدلے کہ نہیں مجھے پروفیسر مجیب الرحمان نے کہا بچے کو پڑھانا، میں بچے کو پڑھاؤں گا، تو مجھے اللہ اس کا ثواب دے گا۔ میں اپنے کلاسز میں یہی کہتا ہوں کہ آپ صرف جا کے جاب کرنے والا مت بنیے، آپ سماج کو بدلنے والا بنیے۔ ایک جاب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کام کر رہے ہیں وہاں سے آپ کمانے کے لیے، لیکن اس کے علاوہ ذمہ داری ہے سماج کو بھی بدلنے کا جتنا بھی ممکن ہو سکے۔ اس لیے جب ایک عام تحریک بنے گی کہ ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے، اور جب ہماری برادری مان لیجیے 100% جس دن کم ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی کایا پلٹ جائے گی۔ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، چاہے ہم 20 لاکھ ہو جائیں، 20 کروڑ ہو جائیں، اگر ہم ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے، اگر ہمارے اندر اچھے لوگ نہیں ہوں گے تو ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسی لیے آپ کم رہیے لیکن آپ طاقتور رہیے۔ دیکھیے دوسری کمیونٹیز کو دیکھیے، بہت کم تعداد میں ہے لیکن وہ اتنے طاقتور ہیں تعلیم کی وجہ سے۔ تعلیم نے ان کو اس مقام تک پہنچا دیا، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ آرمی ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو، دیکھیں گے آپ ان کے ٹاپ پوزیشنز میں ہیں۔ یہ ممکن ہوا تعلیم کی وجہ سے۔ تو اسی لیے ہمیں گھر گھر اس احساس کو عام کرنا ہے، اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے، ہر بچے کو پڑھانے کی کوشش کرنی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہم کو اس کو امپاور کرنا ہے۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے، ہر بچے کے اندر اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے۔ ہماری صلاحیتیں بیکار ہو رہی ہیں کیونکہ ہم ان کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اسی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے کوئی چاند پہ پہنچ رہا ہے اور کوئی اس میں ہل جوت رہا ہے۔ ہل جوتنا برا نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہل جوتنا برا ہے، لیکن آپ نے اپنے برین کا 1% بھی استعمال نہیں کیا، 99% آپ کا بیکار گیا۔ بیکار کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اب تعلیم نہیں حاصل کی۔ تعلیم وہ کنجی ہے جو آپ کو پوری دنیا آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے، آپ کے سارے وسائل، سارے امکانات آپ کے سامنے روشن کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک معمولی بچے کو APJ عبد الکلام بنا دیتا ہے، جو کہ میزائل سائنٹسٹ بنتا ہے اور جو کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا بنتا ہے۔ وہ بھی ہماری طرح ایک معمولی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور معمولی تعلیم شروع میں ہوئی تھی، لیکن ان کے اندر ایک لگن تھا، مشن تھا، ان کے والدین کو احساس تھا۔ تو اسی لیے میں یہ بات ختم کرتا ہوں کہ جو وقت کی اہم ضرورت ہے کہ تعلیم کی ضرورت و اہمیت کو محسوس کرنا، اور جو بھی وسائل ہمارے ہیں ان کا پورا استعمال کر کے اپنے لوگوں میں تعلیم پھیلانا اور کوالیفائڈ لوگوں کو آگے بڑھانا۔ بہت بہت شکریہ۔